बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। दोस्तों, दास्तान यूसुफ का चौथा हिस्सा आज हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने बाकी 3 हिस्से नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, उन्हें ज़रूर देख लें ताकि तमाम किस्से के अहवाल से वाकिफ़ हों। प्यारे दोस्तों, जब अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा को महल के दरवाजे पर भागते हुए देखा तो उसने वजह पूछी और हैरान हुआ कि आखिर ये क्या माजरा है। ज़ुलेखा ने डर के मारे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनहगार ठहराने की कोशिश की तो अल्लाह के हुक्म से पालने में मौजूद बच्चे ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दी। इसके बाद अजीज़ मिस्र ने ज़ुलेखा से कहा कि वाकई तुम गुनहगार हो और यूसुफ सच्चा है और तुम औरतों का फ़रेब बहुत बड़ा है। उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डालने और ज़ुलेखा को जान से मारने का इरादा किया। बस वो बच्चा दोबारा बोल उठा कि अजीज़ मिस्र, ऐसा करने से पहले तुम सोच लो कि तुम्हारी बदनामी होगी और ये काम जो तुम सोच रहे हो निहायत गलत और कबीह है। दोस्तों, इस तमाम माजरे के बाद अजीज़ मिस्र ने वहाँ मौजूद तमाम खादमीन को सख्ती से इस बात को जाहिर करने से मना किया और हुक्म दिया कि अगर किसी ने यह बात जाहिर की तो मैं उसको दर्दनाक अजाब दूंगा और जान से मार डालूंगा। दोस्तों, ज़ुलेखा निहायत ही शर्मसार और पशेमानी के आलम में वहाँ से चली गई। अजीज़ मिस्र ने उस पर पाबंदी आयद की कि महल से न निकले। तमाम रात अजीज़ मिस्र परेशान रहा और अपनी बीवी की इस बेवफाई पर अफसोस करता रहा। हर चंद उसके दिल में ज़ुलेखा को मार डालने का ख्याल आता रहा, लेकिन वो अपनी बदनामी के डर से चुप रहा। दोस्तों, इस वाक़ये से जो लोग वाकिफ़ थे उन्होंने एक दूसरे से और बाकी लोगों से सरगोशियाँ करना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता ये बात महल के तमाम लोगों में फैल गई। दोस्तों, ज़ुलेखा की दोस्तों और हमराजों को जब इस माजरे का इल्म हुआ तो वो ज़ुलेखा को कोसने लगी और कहा कि ज़ुलेखा, तुमने एक इब्रानी गुलाम की खातिर अजीज़ मिस्र जैसे शख्स को ठुकरा दिया और उसे धोखा दिया। क्या तुम्हें अपने शौहर और अपनी इज्जत का ख्याल नहीं? दोस्तों, उन औरतों में से एक साकिए मलका थी, दूसरी बावरचन और तीसरी औरत खवान बरदार थी, चौथी औरत बुलाने वाली और 5वीं हजामनी थी। ये सब मिलकर ज़ुलेखा को मलामत करने लगी। ज़ुलेखा चीख उठी और कहा कि बस करो, जिसको तुम गुलाम कह रही हो पूरे आलम में उस जैसा कोई नहीं। दोस्तों, इसके बाद ज़ुलेखा ने एक मजलिस का एहतमाम किया और इन सब औरतों को और मिस्र के तमाम अशराफिया ओहदेदारों की बीवियों को शामिल किया। ज़ुलेखा ने अपनी ख़ास कनीज़ को भिजवा कर उनको इस महल में मदऊ किया। उसका मकसद उन लोगों की आंखों से पर्दा उठाना था ताकि वो भी हुस्न यूसुफ को अपनी आंखों से देख सके और उसे मलामत करना छोड़ दें। दोस्तों, ज़ुलेखा की कनीज़ ख़ास ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाकर गुजारिश की कि ज़ुलेखा अपने किए पर शर्मिंदा है और वो सरीही गलती पर ही है, लेकिन वो ये कहती है कि ये गलती मैंने दानिस्ता तौर पर नहीं की और वो लोग जो उस पर एतराज़ करते हैं उनके मुंह बंद किए जाएं। आप हज़रत सिर्फ़ एक लम्हे को तशरीफ़ ले आए, उसके बाद ज़ुलेखा कभी आपसे कोई गुजारिश ना करेगी। ये बात सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हामी भर ली। दोस्तों, एक बहुत बड़ी महफिल लगाई गई जिसमें तमाम औरतों ने शिरकत की। ज़ुलेखा ने उन सब औरतों के सामने फलों से भरे हुए तश्त ला रखे और कहा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो उनको देख लेना और ये फल तुम्हारी ज़ियाफ़त के वास्ते मैंने मंगवाए हैं। दोस्तों, जब वो औरतें फल काटने लगी तो ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारा किया कि आप उनके सामने से गुजर जाएं। दोस्तों, जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने गुजरे तो जमाल यूसुफ को देखकर उन्होंने अपने हाथ काट डाले और पुकार उठी कि ये तो इंसान नहीं बल्कि कोई फरिश्ता मालूम होता है। वो सब की सब आपकी खूबसूरती देखकर बेहोश हो गई, जैसा कि अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं। फिर जब देखा हज़रत यूसुफ को तो दहशत में आ गई और काट डाले अपने हाथ और कहने लगी, माशाअल्लाह, ये शख्स तो आदमी नहीं मालूम होता, शायद ये कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। दोस्तों, ये देखकर ज़ुलेखा बोल उठी कि ये वही शख्स है जिसके लिए तुम मुझे तान और मलामत करती हो। वो औरतें बोली, ज़ुलेखा, तुझ पर नहीं,
ہم خود پر ملامت کرتی ہیں۔ تجھ پر تو رحمت ہوئی کہ تو نے ایسا معشوق پایا، تو نے اس کو اپنے گھر میں رکھا، اس کو پالا، پر اس کو فریب نہ دے سکی۔ اس کے جواب میں زلیخا بولی کہ میں نے بہت کوشش کی اور ابھی تک کر رہی ہوں، لیکن یہ شخص میرے ہاتھ نہ آیا۔ اس پر وہ عورتیں بولی کہ اے زلیخا، اگر تو چاہے تو ہم تیری مدد کرنے کو تیار ہیں، ہم اس کے پاس جائیں گی اور تیری سفارش کریں گی۔ دوستو، در پردہ یہ عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ اور عاشق ہو گئیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طرح طرح کے پیغامات بھجوائے، تحفے اور تحائف، زر و جواہر بھجوائے، تاکہ کسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے لیے موم ہو جائیں یا پھر زلیخا کی طرف مائل ہوں۔ لیکن آپ حضرت نے پاک دامنی نہ چھوڑی اور برابر انکار کرتے رہے۔ جب ان عورتوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی بھی صورت نہیں مانتے، تو زلیخا سے جا کہا کہ وہ انسان نہیں فرشتہ ہے۔ یہ سن کر زلیخا آگ بگولا ہو گئی، کیونکہ وہ ہر ممکن کوشش کر چکی تھی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یا تو میری خواہش پوری کرو یا پھر قید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمام عورتوں اور زلیخا نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام پر دباؤ ڈالا۔ جب آپ نہ مانے تو انہوں نے کہا کہ تم بیچاری زلیخا پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ ہم ڈرتی ہیں کہ شاید تم پہ کوئی عطاب نہ آ جائے یا تم قید نہ کر دیے جاؤ۔ دوستو، یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ قید خانہ جا پڑوں، اللہ مجھے تمہارے ہیلے اور مکر سے بچائے۔ وہ بولے، اللہ مجھے قید پسند ہے اس بات سے جس طرف سے یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو دفع نہ کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو شاید مجھے ڈر ہے کہ میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں۔ دوستو، ادھر زلیخا تڑپتی رہتی تھی اور رو رو کے کہتی کہ میں نے کیا برا کام کیا ہے، صد افسوس کہ میں نے غلطی پر غلطی کی۔ اب تو یوسف کو سب نے دیکھ لیا ہے اور وہ سب بھی میرے یوسف پر فریفتہ ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ میری بدنامی بھی ہوئی اور میرا معشوق بھی اب تمام عورتوں کی فہم میں آ گیا ہے۔ اب اسے دنیا سے کیسے چھپاؤں؟ بہتر یہی ہے کہ اس کو قید خانے بھیج دیا جائے۔ دوستو، ادھر عزیز مصر کو یہ تمام باتیں معلوم ہوئیں کہ مصر کے لوگ اس واقعے سے آگاہ ہو گئے ہیں، تو اس نے بدنامی کے ڈر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا۔ اس نے حکم دیا کہ یوسف قیدی نہیں بلکہ حصاری ہیں، ان کا احترام کیا جائے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں بہت شان و شوکت سے رکھا گیا، لیکن یہ روایت صحیح معلوم نہیں ہوتی، اور بعض مورخ تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ زلیخا نے جیل خانے یہ کہلوا بھیجا کہ یوسف کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو مرصع کر کے اور تاج پہنا کر قید خانے لے جایا گیا۔ زلیخا نے حکم کیا کہ اس قید خانے کو پاک صاف کرو اور درست کر کے اس میں تخت لگاؤ تاکہ یوسف اس پر بیٹھا کرے۔ ہمارا مقصد یوسف کو قید کرنا نہیں بلکہ اس کو دنیا سے چھپانا ہے۔ جبکہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا تو اس نے آپ کو اس قید خانے میں بہت تکلیفیں دیں۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید کیا گیا تو آپ نے اس قید خانے کو پاک و صاف کیا اور شب و روز عبادت خدا کی کیا کرتے، اور آپ کے حسن سلوک اور اخلاق سے باقی قیدی بھی آپ سے مانوس ہو گئے اور بہت سے خدا یکتا پر ایمان لے آئے۔ زلیخا وہاں آپ کو طرح طرح کی تکلیف دلواتی اور ہمیشہ دباؤ ڈالتی کہ آپ کسی طرح اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور یہی روایت درست ہے۔ دوستو، اس زمانے میں ایک بادشاہ کے دو غلام تھے جو کسی خطا کے باعث قید ہوئے۔ وہ دونوں بھی اسی قید خانے میں قید تھے جن میں یوسف علیہ السلام تھے۔ ایک کا نام ساکی اور دوسرے کا نام طباخ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ دو نوجوان بندی قید خانے میں، اور وہ دونوں یوسف کا حال دیکھ کر ان کے جمال پر متحیر ہو گئے، اور سیرت اور عبادت ان کی دیکھ کر ان کے پاس جا بیٹھے اور باتیں کرنے لگے، اور ہر ایک ان میں سے اپنے قصے بیان کرنے لگے۔ اور جب 3 دن گزرے تو ساکی نے خواب دیکھا کہ ایک خوشہ انگور کا نچوڑتے ہیں، اور طباخ نے دیکھا کہ روٹی اس کے سر پر رکھی ہے اور پرند سب ہوا پر سے آ کے لے جاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ دوسرے دن اس خواب کو بیان کرنے لگے اور تعبیر اپنے خوابوں کی یوسف سے پوچھنا چاہی کہ دیکھیں کہ وہ اس خواب کی کیا تعبیر بتاتے ہیں۔ دوستو، وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ حضور، ہم نے یہ خواب دیکھے ہیں،
ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں اٹھاتا ہوں اپنے سر پر روٹی، اور جانور کھاتے ہیں اس میں سے۔ بس آپ ہم دونوں کو خوابوں کی تعبیر بتلا دیں، کیونکہ ہم آپ کو نیکی والا دیکھتے ہیں۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ پیغمبر خدا تھے اور اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم ان کے معجزات میں شامل فرمایا تھا، لہٰذا آپ نے ان دونوں کے خواب کی تعبیر کچھ یوں بیان کی اور کہا، یوسف نے کہ نہ آنے پاوے گا کھانا جو ہر روز تم کو ملتا ہے، اور مجھے رب نے سکھایا ہے یہ علم۔ تم میں سے جس نے دیکھا ہے کہ شراب انگوروں کی نچوڑتا ہے وہ قید سے خلاصی پائے گا، اور جس نے خواب دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر سے روٹی لے جاتے ہیں تو وہ بارضائے الہی پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر اس کی آنکھیں اور اس کا مغز تک کھا جائیں گے، اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا۔ حضرت یوسف نے جب یہ تعبیر خواب کی بتائی تو جو ساقی تھا وہ بہت خوش ہوا، اور جس کو آپ نے کہا کہ کل تم سولی پر چڑھا دیے جاؤ گے وہ آپ کو جھوٹا کہنے لگا اور آپ کا مذاق اڑانے لگا۔ دوستو، پس ایسا ہی ہوا، ایک غلام نے قید سے رہائی پائی اور اپنے منصب پر جا لوٹا، اور دوسرے کو سولی چڑھا دیا گیا۔ جب ساقی رخصت کے وقت قید خانے سے نکل رہا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا اور کہنا کہ ایک نوجوان قید میں بے گناہ پڑا ہوا ہے۔ دوستو، مورخ لکھتا ہے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا اور بیزار ہوا کہ ہم کو بھول کر یوسف نے غیر سے نجات مانگی، تب ساقی کے ذہن سے اس بات کو بھلا دیا۔ دوستو، مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قید میں تقریباً 7 برس تک رہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ یوسف، تم اللہ کے حضور اپنی نجات کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، بلکہ تم مخلوق خدا سے اپنی نجات چاہتے ہو۔ الہی کہتا ہے کہ میرا ذکر کرنا اور مجھے یاد کرنا اولین عبادت ہے۔ اللہ نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے کہ تم نے اس کے بجائے غیر سے نجات مانگی۔ اب اس کے بدلے 7 برس تک تم مزید قید میں رہو گے۔ اپنے کام کو خدا کے توکل پر چھوڑو، کیونکہ وہی قاضی الحاجات ہے، جو اس سے مدد مانگو گے سو پاؤ گے، اور در حقیقت تم نے قید ہی مانگی تھی جو تمہیں مل گئی۔ دوستو، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کے مکر و فریب سے تنگ آ کر کہا، ان کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ خدا مجھے قید دے دے، اور لازم ہے کہ ہر وقت اللہ سے بھلائی مانگے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، میرے والد بزرگوار کی اگر آپ کو کچھ خبر ہے تو بیان کرے۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام بولے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے غم کرتے رہتے ہیں، اور روتے روتے ان کے آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے، اور مشغلہ ان کا یہ ہے کہ دن رات عبادت خدا کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کہ میرے باپ کو حق تعالیٰ نے اس میں کیوں مبتلا کیا ہے؟ جبرائیل بولے کہ تمہاری محبت نے ایسا کیا ہے، اور اس چیز کو خدا تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے یاری اور مدد طلب کرے۔ حضرت یوسف بولے کہ میرے والد اس قدر رنج اٹھاتے ہیں، آخر ان کو فلاح بھی ہوگی یا نہیں؟ تو حضرت جبرائیل بولے کہ ان کو ہر روز ایک شہید کا درجہ ملے گا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول رہنے لگے۔ آپ لوگوں کو واعظ نصیحت کرتے اور درس دیتے رہے، لیکن ادھر زلیخا ان کے غم میں دن رات پیچ و تاب کھاتی رہی۔ وہ 5 عورتیں جو حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہوئی تھیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دونوں وقت کا کھانا زندان پہنچایا کرتی۔ دوستو، ایک دفعہ یوں ہوا کہ بادشاہ مصر نے خواب دیکھا کہ 7 گائیں فربا اور موٹی، ان کو 7 گائیں دبلی کھا گئیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس نے 7 بالیاں غلے کی ہری اور تازی دیکھی کہ ان کو 7 بالیاں سوکھی نے آ کر کھا لیا۔ صبح کو بادشاہ اٹھا تو وہ نہایت ہی حیران ہوا اور اپنے امیر و امرا کو اکٹھا کیا اور تمام ملک کے نجومیوں کو لا اپنے سامنے موجود کیا، اور خواب جو بادشاہ نے دیکھا تھا اس کو بیان کیا، اور کہا کہ یہ خواب میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا، مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ دوستو، تمام منجم جمع ہوئے، ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور بادشاہ سے بولے کہ بادشاہ سلامت، یہ تو اڑتے اچنبھے کا خواب ہے، ہم لوگ اس کی تعبیر نہیں بتا سکتے، ہمیں تو یہ خواب بے معنی لگتا ہے۔
دوستو ہر چند نجومیوں نے کوشش کی کہ بادشاہ کو سمجھا سکیں، لیکن بادشاہ اپنی ضد پر اڑا رہا، بلکہ ان کو کوستا رہا اور کہا کہ تمہارا علم کسی کام کا نہیں، تم لوگ میرے لیے ایک خواب کی تعبیر تک پیش نہیں کر سکتے، اور اگر تم نے میرے خواب کی تعبیر پیش نہ کی تو میں تمہاری کھالیں کھچوا دوں گا۔ دوستو وہاں ساقی بھی موجود تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں تھا۔ اس نے جب یہ ماجرا سنا تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی اور وہ فوراً بول اٹھا کہ میں جانتا ہوں اس کی تعبیر کہاں ملے گی۔ بادشاہ اور وہاں موجود تمام لوگ ساقی کی یہ بات سن کر ہنسنے لگے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں اس کا اگلا حصہ ضرور پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔